अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 दिसंबर 2020 है और आज दिन है एतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत के डिफेंस तज्जियाकार और भारत के साबिक फौजी ओहदेदार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। पाकिस्तान पर भारत को हमला करना ज़रूरी हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी है इससे एक तरह से भारत को ख़तरा है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को भेज रहा है, दहशतगर्दों को भेज रहा है। लिहाजा भारत की मोदी हुकूमत पर यह लाजिम हो चुका है कि वह पाकिस्तान पर हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे और पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं भी मुजाहिदीन की तैयारियों के लिए कैंप है उनको तबाह कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, इसी तरह से एक और रिपोर्ट ये सामने आ रही है जो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट और इसी तरह से पाकिस्तान के साबिक फौजी उहदेदार और पाकिस्तान के तज्जियाकारों की जानिब से इस बात का इंकिशाफ हुआ है और उनकी रिपोर्टों में यह बात बताई जा रही है कि दरअसल भारत अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन और पाकिस्तान और अफगान तालिबान की बढ़ती हुई कुर्बतों से परेशान है। इसी हवाले से भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी दुनिया को खबरदार कर दिया गया है कि पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को ख़त्म करना चाहता है। तो नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत की प्लानिंग के सबूत सामने आए हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरवत बाजवा ने पाक फौज को खुसूसी हुक्म दे रखा है कि भारत पर जब कभी इस तरह की कोई साजिश नजर आए हमला कर दिया जाए, भारत को तोड़ दिया जाए, भारत की फौज को, भारत के फौजी अड्डों को उड़ा दिया जाए। पाकिस्तान और चाइना इस हवाले से हाई अलर्ट हैं। मुसलसल पाकिस्तान के शाहीन पेट्रोलिंग करके भारत को एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर भारत ने इस बार कोशिश की तो अब की बार भारत को कोई मौका नहीं मिलेगा और पाकिस्तान भारत को तहस नहस कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही है कि भारत इंसानी हकूक की वायलेशन कर रहा है। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ और दलित नस्ल के हिंदुओं और इसी तरह से कश्मीर के अंदर मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ जो इंसानी हकूक की वायलेशन है उसमें इजाफा हुआ है और भारत दुनिया का बदतरीन इंसानी हकूक की वायलेशन करने वाला मुल्क बन चुका है। यही वो बात है, यही वो बयानिया है जो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि भारत के अंदर इंसानियत की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए, भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं। साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमती जमात के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन का जो इत्तिहाद है PDM के नाम से, उसे भारत सपोर्ट कर रहा है और ये लोग भारत के बयानिए को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करके बदअमनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। PDM हो या कोई और हो, अंदरूने खाना जो भी गद्दारी करेगा, बगावत करेगा, उन्हें कड़ी सजाएं दी जाएंगी। पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की फौज इस हवाले से हर तौर पर तैयार है और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके इन सब के जो पीछे लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत ने चीन के वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड मंसूबे को रोकने के लिए जो खित्ते के पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ तिजारती रवाबित को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्राइलेटरल जो मंसूबा है जिसमें भारत म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड तक रोड को बनाना चाहता है, रोड कनेक्टिविटी करना चाहता है ताकि सड़कें बनाकर इनके साथ तिजारती ताल्लुकात को बूस्ट किया जाए, तिजारती रिलेशन को बढ़ाया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोदी की जानिब से मंजूरी दे दी गई है बांग्लादेश के जरिए से म्यांमार और फिर म्यांमार के जरिए से थाईलैंड और दीगर जो एशियाई मुल्क हैं, जनूबी एशियाई मुल्क हैं, उनके साथ
ساتھ چین کی طرح کا ون بیلٹ انیشیٹو روڈ منصوبے کی طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ سارے ممالک بھارت کے بلاک میں شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت پڑوسی ممالک کو پیسے دے کر، فنڈنگ کا لالچ دے کر، ہتھیار دے کر اور اسی طرح سے دیگر مختلف طریقوں سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن خطے کے ممالک بھارت کی مخالفت میں کھل کر سامنے آئے ہیں۔ نیپال اس کی بڑی مثال ہے، جس پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پریشان ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے نیپال کو کہ چائنا کو نیپال کیوں آخر اتنی ایکسس دے رہا ہے کہ جس سے بھارت کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ بہرحال ایسے کام ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ میانمار ہو یا بنگلہ دیش ہو یا تھائی لینڈ ہو، ان سب ممالک کے اندر چین کی بھاری انویسٹمنٹ ہے اور یہ کسی بھی صورت بھارت کی طرف نہیں جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایسے کام بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ جو کواد ممالک ہیں، جن میں جاپان، آسٹریلیا اور بھارت اور امریکہ شامل ہیں، ان کے سینئر عہدیداروں کی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے، جس میں چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور جو بحر ہند ہے وہاں پر جو بڑھتی ہوئی جو چائنا کا اثر و رسوخ ہے اسے روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور آسٹریلیا، جاپان سے بھارت نے بھاری مقدار میں اسلحہ خریدنے کا بھی کہا ہے کہ انہیں اسلحہ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، کیونکہ چائنا بھارت کو مسلسل للکار رہا ہے اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی درندگی جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کی گاڑیوں نے ایک چھوٹے بچے کو کشمیری کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جان بوجھ کر کشمیریوں پر گاڑیاں چڑھائی جاتی رہی ہیں، ان کو زخمی کیے جاتا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سرچ آپریشن کے نام پر مزید 2 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رات گئے مجاہدین اور کشمیری بھارت کے اندر جو کشمیر کے اندر متعین جو بھارتی فوجی ہیں ان کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور ان جھڑپوں کے دوران بھارتی فوج کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے 3 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پنڈت جن کو مودی حکومت بھارت بھر سے کشمیر کے اندر بسانے کے لیے لا رہا ہے، اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ان پنڈتوں کو سرپنچ بنایا جا رہا ہے، ان کو بڑے سیاسی عہدے دے کر ان کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین آل حریت پارٹیز کانفرنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کے اندر جتنے بھی مظالم ہیں مودی دہشت گرد کے، ان مظالم کو آل حریت پارٹیز کانفرنس مسترد کرتی ہے اور کشمیری عوام سے مطالبہ کرتی ہے کہ جدوجہد آزادی جاری رکھی جائے اور کسی بھی صورت بھارت کو یہاں قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا جو الیکشن کروایا گیا وہ ناکام ثابت ہوئے ہے، اور وہاں پر بی جے پی اور دیگر جماعتوں کے جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ان پر جو کشمیری عوام ہیں ان کے حملے بھی جاری ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 2 ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن لڑنے والے جو کارکن تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں رہنما تھے، ان پر پتھروں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ بھارت کی مودی دہشت گرد کے ساتھ کسی بھی طرح کا سیاسی اتحاد نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہاں پر سیاسی بھارت کے جو سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی سے کابل کی جانب سے بنائی گئی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کے جو کارکن تھے، جو لوگ تھے، ممبران تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اشرف غنی عبداللہ نے 21 رکنی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات میں یہ کہا ہے کہ پیس پروسیس کو بین الاقوامی مذاکرات کو آگے ضرور بڑھانا چاہیے، لیکن اس میں طالبان کے سامنے بالکل بھی کسی طرح کی نرمی نہیں دکھانی ہے اور طالبان کی شرائط کو نہیں ماننا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کو سبوتاژ کرنے کے لیے کابل انتظامیہ، کٹپتلی انتظامیہ جان بوجھ کر سازشیں کر رہی ہے تاکہ طالبان کی اسلامی حکومت کے قیام کو روکا جائے، ان کی اسلامی حکومت بحال ہونے سے روکی جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین زلمے خلیلزاد جو ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے خصوصی مشیر بھی ہیں اور امریکہ کے مندوب ہیں، افغانستان کے حوالے سے مرکزی رول پلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ غزنی کے اندر دھماکہ ہوا جس میں عام نہتے شہری مارے گئے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کارروائیوں سے جو امن پروسیس ہے یا پیس پروسیس ہے وہ سبوتاژ ہو رہا ہے، اسے نقصان ہو رہا ہے۔ کابل حکومت کو چاہیے کہ وہ نہتے شہریوں پر حملے روک دے اور طالبان کو بھی کابل حکومت کی طرح جنگ بندی کرنی چاہیے، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ چونکہ نہتے شہریوں پر کابل فوج بمباری کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں اور طالبان مجبوراً کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق رات کے طالبان کی کارروائیوں کے اندر
30 کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6 ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ متعدد کابل فوجی سرنڈر اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین طالبان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے، جیلوں کے اندر ان پر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں اور کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے قیدیوں پر تشدد کر کے انہیں شہید کیا جائے۔ جبکہ ناظرین بھارت کو ایک اور بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغانستان سے۔ بھارت جانے کے لیے کوئی بھی افغانستان کے اندر جو ایئر لائن ہے یا جو فضائی کمپنیاں ہیں وہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ مسافر بھارت جانا نہیں چاہتے ہیں۔ افغانستان کی عوام کو مفت ویزے دیے گئے اور انہیں کم پیسوں میں انہیں بھارت لانے کی آفر کی گئی، لیکن افغانستان کی عوام بھارت کی بجائے پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اب کوئی بھی فضائی کمپنی بھارت جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک طرح سے مودی کے منہ پر ایک اور بڑا تھپڑ اور تماچا ہے کہ وہ بھارت را ایجنسی کے ذریعے سے افغانستان کے اندر بدامنی پیدا کر رہا تھا، لہٰذا افغان عوام نے بھارت کو مسترد کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ کے افغانستان کے اندر جنگی جرائم کے حوالے سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں امریکہ گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان کے اندر جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ چائنا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چاہے امریکہ ہو یا بیرونی یا فارنر جو جتنے بھی فوجیں ہیں یہ سب جنگی جرائم میں ملوث ہیں، لہٰذا عالمی عدالت ان کے جنگی جرائم کی تحقیقات کرے اور انہیں سزائیں دے۔ اب ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گوانتانامو بے جو ایک قید خانہ ہے، عقوبت خانہ ہے امریکہ کی جانب سے، جو کیوبا کے اندر موجود ہے اور یہ سمندر کے اندر ایک جزیرہ کے اندر ہے جہاں کا ٹیمپریچر بالکل نامناسب ہے انسانوں کے لیے، اور اسی طرح سے وہاں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 12 سال سے ایک افغان شہری جن کا نام محمد رحیم ہے، ان کو گوانتانامو بے کے اندر رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر، ان پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ہے۔ ان کی رہائی کے لیے ان کے وکیل نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور امریکہ سے اور دیگر عالمی عدالت کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ گوانتانامو بے کے اندر موجود ایسے درجنوں قیدی ہیں جو افغانستان کے شہری ہیں جن پر کوئی جرم نہیں ہے، ان کو زبردستی ٹارچر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ ناظرین امریکہ کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، امریکہ کے میڈیا نیٹ ورکس ہیں، وہ بھی رپورٹ دے رہے ہیں کہ جو آنے والے صدر ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، وہ ٹرمپ اور اسی طرح سے بش جس نے گوانتانامو بے کے اندر لوگوں پر تشدد کیا، ان کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف قانونی کارروائیاں کریں گے۔ اور ٹرمپ نے جو سیاہ فاموں پر ظلم کیا اور اسی طرح سے بش نے جو افغانیوں پر ظلم کیا یا پاکستان سے ایسے نہتے لوگوں کو پکڑ کر گوانتانامو کے اندر رکھا، ان کے خلاف اب قانونی کارروائی ہوگی۔ اچھی بات ہے، یہ کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں ان کے جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ اپنے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے امریکہ ہو یا پھر یورپ ہو یا پھر یونان یا فرانس ہو، کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ترکی اپنی ترقی کے سفر کو جاری رکھے گا، اور جہاں کہیں ترکی اپنے پڑوسیوں کو مشکلات میں دیکھے گا وہاں فوجیں بھی بھیجے گا اور ان کو اسلحہ بھی فراہم کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کو $7 ارب سے زائد کا جو امداد ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے یورپ کی جانب سے۔ ترکی کے ساتھ یورپ کا شامی مہاجرین کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ شامی مہاجرین کی کفالت ترکی کرے گا اور انہیں یورپ کے اندر نہیں آنے دے گا، اس کے بدلے میں جو ان کی دیکھ بھال کے لیے جو پیسے ہیں وہ یورپ فراہم کرے گا۔ اب $7 ارب سے زائد کی جو رقم ہے وہ ترکی کو فراہم کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے جو غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کو سمندر میں ڈوبنے سے بچانے کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 250 سے زائد ایسے مہاجرین تھے جو کشتیوں کے ذریعے سے یورپ جانا چاہتے تھے، سمندر کے اندر ڈوب رہے تھے، انہیں بچایا گیا ہے۔ جبکہ یونان سے نکالے گئے جو شامی مہاجرین ہیں ان کو بھی ترکی اپنے ہاں پناہ دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین شام کے اندر کچھ باغیوں کے خلاف PKK کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس میں 4 کرد باغی ہلاک کرنے کا ترکی نے دعویٰ کیا ہے، اور شام کے اندر، عراق کے اندر اور لیبیا کے اندر ترک فوجیں کامیاب آپریشن کر رہی ہیں، کامیاب سرگرمیاں کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ آرمینیا، آذربائیجان اور فرانس سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ آرمینیا کی سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ آرمینیا کے وزیر اعظم نے آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ اس کی وجہ سے آرمینیا کی عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام کے تمام آرمینی عوام کے مجرم ہیں کہ انہوں نے آرمینیا کی فوج کو نقصان پہنچایا،
آرمینیا کے خزانے کو نقصان پہنچایا، $4.5 ارب سے زائد کا اسلحہ تباہ کروایا اور قراباغ کو چھنوا دیا، لہٰذا اب ضروری ہے کہ آرمینیا کے وزیر اعظم کو مستعفی ہو کر ان کا ٹرائل کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ جبکہ ناظرین کرام IED بلاس سے روس کے جو امن فوجی دستے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور 2 روسی فوجی آذربائیجان کے اندر قراباغ میں جو بچھائی گئی بارودی مواد تھا اس کی زد میں آ کر مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فرانس سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر مہاجرین پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بڑھ چکا ہے۔ شامی مہاجرین اور دیگر ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، ان کے کیمپوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے فرانس پر شدید تنقید کی ہے کہ وہاں اقلیتوں پر اور اسی طرح سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر 6 ماہ سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ویکنڈ پر بھی اسرائیل بھر کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو پر کرپشن اور بددیانتی بدعہدی کے الزامات ہیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کا سیاسی مستقبل تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام بینی گینٹس جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جلد وہ ملاقات کریں گے اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ پارٹی جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے وہ کٹر قسم کی شدت پسند پارٹی ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں بلو اینڈ وائٹ پارٹی وہ روشن خیال ہے، ماڈرن ہے اور اسی طرح سے لبرل اور سیکولر نظریات کی حامل ہے، لہٰذا وہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دینا چاہتی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے، جس پر نیتن یاہو کو شدید تحفظات اور اعتراضات ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مزید یہودیوں کے لیے بستیاں بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر حماس کی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کرسمس کی تقریبات میں مسلمان شرکت کریں۔ یہ یہودیوں کے نصرانیوں کے تہوار ہیں، اسی طرح کے تہواروں میں بالکل بھی مسلمانوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام اسرائیلی میڈیا پر ترک صدر رجب طیب اردگان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری ہے اور اسی طرح سے اردگان کو اسرائیل کے لیے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے اور تائیوان اور چائنا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی فتح کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ مسلسل ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، فراڈ ہوئے اور بدعنوانی ہوئی، لہٰذا وہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، CNN نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اوول آفس کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے جس میں موجودہ اور تمام جو سابقہ مشیر تھے ان کو بلایا گیا ہے اور ٹرمپ نے جو آنے والے دنوں میں ان کے پاس اختیارات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس آنے سے روکا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی جنگ بھڑکا دیں، خانہ جنگی شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام تائیوان سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تائیوان کو امریکہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور تائیوان خود سے بھی جو باہری بیڑے ہیں ان کو تیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چین، امریکہ اور تائیوان کے درمیان حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے ناظرین سوڈان کے اندر 2 سال مکمل ہو چکے ہیں احتجاجی مظاہروں کو، جو دوسرا سال آج مکمل ہو رہا ہے، اس پر سوڈان بھر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عمر البشیر کے اقتدار کو ختم کیا گیا تھا 2 سال پہلے، فوجی حکومت کے ذریعے سے مارشل لا لگایا گیا تھا، لیکن سوڈانی عوام پریشان ہے کہ جو فوجی حکومت آئی، عبوری حکومت آئی، وہ بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا انہیں بھی مستعفی ہونا چاہیے، انہیں بھی گھر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے مظالم کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ مصر پر پابندیاں لگائی جائیں اور سیاسی مخالفین پر جو ظلم مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے انسانی حقوق کے اداروں کو، عالمی اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر کرسمس کی تقریبات پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور کورونا وبا کے پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر رواں سال کرسمس کی جو تقریبات ہیں اس میں اجتماع سے، گیدرنگ سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔